बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबिहा सबा। मेरे साथ हैं हुमैरा राहत, आप सबकी जानी पहचानी और मेरी पसंदीदा शायरा। इनकी किताबें कितनी छप चुकी हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं और आपसे इनकी मुलाकात कराते हैं। हुमैरा राहत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। बहुत मसरूफ रही आप तो। मैं बहुत और सबसे पहले मैं आपसे माजरत करूंगी, अपनी मसरूफियत की वजह से आपने मुझे बहुत पहले बुलाया था लेकिन मैं नहीं आ सकी। लेकिन वही जो कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। इंशाल्लाह आज बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह आपसे अच्छी शायरी सुनेंगे। मुझे वो आपका शेर बहुत अच्छा लगा था। किसी किरदार के आंसू हैं शायद, किसी किरदार के आंसू हैं शायद, कहानी मेज पर भीगी पड़ी है। बेशुमार शेर हैं कि बड़े अच्छे शेर, इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे तो मजा आएगा। बहुत शुक्रिया सबिया, ये आप उनकी मोहब्बत है। मैं समझती हूँ कि यहाँ आकर एक शुक्रिया तो मैं खुद अदा करूँगी आपका कि आपने मेरा इंतखाब किया, मुझे बुलाया, इतनी मोहब्बत से बुलाया। और एक शुक्रिया मैं दुनिया अदब की तरफ से आपका अदा करूँगी कि जितना अदब के फ़रोग में आप दोनों, आप और आपके शौहर सगीर साहब, जितना ज़्यादा अदब के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। उस वक्त भी जब आप बाहर थे, उर्दू मंजिल के तहत आपने मुशायरे किए, आपने इंटरव्यूज़ किए और एक बहुत अच्छी वेबसाइट का इजरा किया। और इसके अलावा पाकिस्तान आके जो आपने इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है, तो इसके लिए भी मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो जाहिर है, मैं पहले वहाँ पे किताबों पे तबसरे करती थी, इस तरह के प्रोग्राम होते थे, लेकिन मैंने कहा यहाँ किताबें भी हैं, साहिब किताब भी हैं, तो इनसे बातचीत की जाए, इसीलिए इस सिलसिला किया। ये बहुत अच्छा सिलसिला। तो आपने कब से शुरू किया ये तो बताएं, शायरी कब से कर रही हैं? शायरी तो सबिया वही बचपन में जिस तरह आगाज होता है, तो बचपन में ही शुरू की थी शायरी। लोग नज़म से शुरू करते हैं, हमने डायरेक्ट गजल कही। और गजल कही तो गजल में चूंकि रोमांटिक पहलू ज्यादा होते हैं, तो अम्मी ने जब पढ़ी तो वो बड़ी वो हो गई नाराज। और फिर उसके बाद बहुत डांट पड़ी घर में कि ये क्या लिखा है। और फिर हम डर गए और फिर हमने अपनी शायरी जो है उसको छुपा दिया, छुप के शायरी करते थे। लेकिन उसके साथ एक जो तख्लीकी रॉ होती है इंसान के अंदर, वो बाहर आने के लिए बेचैन थी। तो फिर मैंने छोटी छोटी कहानियाँ लिखनी शुरू की। इस तरह मैं अफसाना निगारी की तरफ आ गई। अफसाने चूंकि यही होता है कि दूसरों की कहानियां हैं, माशरे की कहानियां, तो उस पर कोई इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ एतराज़। लेकिन शायरी को ये समझा जाता है कि आप अपनी ज़ात की कथा बयान कर रहे हैं, तो इस वजह से शायरी चोट लगी है, कोई दिल पे चोट लगी है, कहीं इश्क हुआ है। उस वक्त 13-14 साल की उम्र में, और उस वक्त तो बहुत मुख्तार और बहुत माहौल भी मुख्तलिफ था। तो वो फिर मुझे कुछ ऐसा लगने लगा उस डांट से अम्मी की कि शायरी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन शेर खुद ब खुद, शायरी की तरफ रुझान था तो खुद ब खुद शेर होते थे, छुपा लेते थे, लिख देते थे, छपवाते नहीं थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने लिखना शुरू किया और फिर हिम्मत बढ़ी और एतमाद बढ़ा और थोड़ी और बड़ी हुई, तो फिर मैंने शायरी भी छपवानी शुरू की। लेकिन ऐसे अफसाना निगार में ज़्यादा मशहूर हो गई थी। अच्छा। और अभी भी लोग पहचान लेते हैं। देखिए मैं इतनी बेखबर थी, मुझे आपके अफसाना निगारी का पता ही नहीं था। ये फायदा होता है ना, हम मिल बैठते हैं वहाँ पे, मुशायरों में जाते हैं, बस खामोशी से बैठना पड़ता है, मुशायरा अटेंड किया वापस आ गए, इतनी मालूमात नहीं होती। जी, यही दौड़ती भागती जिंदगी का रमिया है। मैंने अफसाने बहुत लिखे, कोई 200-250 अफसाने लिखे हैं जी। और मेरे 13 अफसानों को अवार्ड मिला है। और एक अवार्ड तो मैंने असम चुगताई के हाथों से वसूल किया था। उस वक्त मैं पढ़ रही थी और मेरा पहला अफसाना शायद हुआ था, तो वो आई थी यहाँ, दूसरी राइटर्स अवार्ड मिलते थे, तो उसमें उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। तो वो लम्हा, वो खुशी आज तक मुझे अपने करीब महसूस होती है। तो ये खुशी कब हासिल हुई जब आपने किताब शायरी? ये खुशी शादी के बाद हासिल हुई कि शौहर से भी मैं छुपाती थी अपनी शायरी के मुबादा, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी कुछ गलत समझे। तो मैं एक डायरी में शायरी लिखती थी और सुबह जब मैं बिस्तर वगैरह ठीक करती थी तो वो मेरे शौहर के सराहने से वो मेरी डायरी मिलती थी। तो मैं बड़ी हैरान होती थी। फिर एक दिन मैंने पूछा कि आप मेरी डायरी क्यों पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा इसमें तो बहुत अच्छी गज़लें और तुम शायरी करती हो, तुम बताती नहीं हो, मुशायरों में नहीं पढ़ती हो। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मैं इसे किताब आनी चाहिए, और इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता मुशायरों में आई और शायरी सामने आई लोगों के। अच्छा। तो इसके साथ हम ना थोड़ा थोड़ा शायरी का सिलसिला भी करते हैं जारी।
بالکل شاعری سنتے ہیں آپ سے. جی تو پہلے 2 شعر سن لیجیے جو ذرا زیادہ پسند کیے جاتے ہیں آج کل شاعروں میں کہ نہ جی سکے ہیں مکمل نہ پورے مر سکے ہیں نہ جی سکے ہیں مکمل نہ پورے مر سکے ہیں تمہارے بعد کہاں کوئی کام کر سکے ہیں نہ جی سکے ہیں مکمل نہ پورے مر سکے ہیں تمہارے بعد کہاں کوئی کام کر سکے ہیں ذرا سی دیر کو بس آئینہ ملا تھا ہمیں ذرا سی دیر کو بس آئینہ ملا تھا ہمیں ذرا سی دیر میں اتنا ہی ہم سنور سکے ہیں. اور تازہ کلام آپ سنائیں گے؟ بالکل تازہ کلام سناؤں گی لیکن اس سے پہلے ایک بات اور آپ کے میں شاید آپ کو علم ہو یا نہ ہو کہ میری ایک کتاب جو ہے وہ ابھی میری نظموں کا ہندی میں ترجمہ کیا گیا ہے اور دہلی سے شائع ہوئی ہے میری کتاب تو اس کا نام ہے 5ویں ہجرت. تو وہ ہندوستان میں چھپی ہے اور وہیں پر وہ انہوں نے پیش کی ہے سیل کے لیے تو بہت پسند کی جا رہی ہے. وہاں سے مجھے خطوط آئے ہیں اور وہاں سے بہت زیادہ میلز آتی ہیں تو یہ بھی ایک چھوٹی سی کامیابی ہے. تو میں نے کہا میں آپ سے اور اپنے دیکھنے والے رسالہ بھی آپ کا ہے نا؟ جی رسالہ بھی ہے میرا ایک مولانا جلال الدین رومی سے میرا خیال ہے سبھی جانتے ہیں اتنا بڑا نام ہے. ان کے اوپر ہم لوگوں نے 2009 میں کام شروع کیا اور پھر ان سے متعلق مواد اس رسالے میں شائع ہوتا ہے قیام رومی کے نام سے. وہ رسالہ اپنی جگہ ہے نہیں وہ ہے سہمائی رسالہ ہے. تو میں آپ کو سب سے پہلے اپنی ایک نظم کیونکہ نظم کی کتاب کا ذکر ہوا تو سب سے پہلے میں اپنی ایک نظم کتاب وہ ہندوستان میں ہی شائع ہوئی ہے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے ہندی میں آپ کی جی اور وہ وہیں پہ شائع ہوئی ہے نظموں کا ترجمہ ہے. تو اور یہاں پہ میری 3 کتابیں ویسے ہی شائع ہوئی ہیں. 2 تو میرے پاس ہے نا. اچھا ایک آپ کی نعت کی ہے جی ایک میری نعتیہ مجموعہ ہے ایک یہ تحیر عشق ہے اور ایک سب سے پہلی کتاب آئی تھی آنچل میں اداسی 2007 میں اور 2009 میں تحیر عشق پھر 2013 میں رسائی روشنی تک انبیاء اور نعتیہ مجموعہ اور اس کے بعد پھر یہ 2016 میں جو دہلی سے شائع ہوئی کتاب تو یہ کل 4 کتابیں میرا اثاثہ بہت بڑا اثاثہ 4 کتابیں جی معمولی بات نہیں ہے. بس کیا جو کچھ بھی کیا ہے وہی ہے یہ سب. ایک نظم اس کا عنوان ہے طلب اور یہ میں نے اپنی امی کے لیے کہی تھی. میں دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے کچھ مانگتی ہوں کیا مانگتی ہوں تو جانتا ہے. میں دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے کچھ مانگتی ہوں کیا مانگتی ہوں تو جانتا ہے. بس ایک کمی ہے جیون میں کیا ہے وہ کمی تو جانتا ہے. جب آنکھ کھلی اس دنیا میں تھی ایک دعا ہمراہ میرے اور اب وہ دعا میرے ساتھ نہیں. جو سر کو ڈھانپے رہتی تھی وہ ایک ردا میرے ساتھ نہیں. میرے دامن میں سب کچھ ہے مگر ایک ماں ہے جو میرے پاس نہیں. تو ہر ایک شے پر قادر ہے تو ہر ایک شے پر قادر ہے ناممکن کو ممکن کر دے میرا سب کچھ لے کر ماں دے دے. صحیح بات ہے کہ ماں کی محبت ماں کی کمی زندگی میں ہر لمحہ محسوس ہوتی ہے اور میری ماں کو پچھلے میں بہت سال ہو گئے لیکن ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ ماں میرے ارد گرد ہے یا ماں کی دعا میرے ارد گرد ہے. میں نے سے لکھا تھا کہ دل کے کسی کونے میں اجالے نہیں ہوتے جب اپنی خوشی دیکھنے والے نہیں ہوتے. واہ بہت اچھا یہ تو بالکل ہر دل کی بات ہے. تو جب نئی خوشی دیکھنے والی تو خوشی ادھوری رہ جاتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے نا. اور ماں کی کمی تو میرا خیال ہے زندگی کے ہر قدم پر محسوس ہوتی ہے ماں بھی اور باپ بھی. ہاں لیکن وہ اصل میں ماں سے زیادہ قریب ہوتا ہے ماں کی بات کرتا ہے لیکن ظاہر ساری ذمہ داریاں تو والدین لے کے چلتے ہیں پوری گاڑی. صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے. تو ایک غزل کبھی کمرہ کبھی در بولتا ہے کبھی کمرہ کبھی در بولتا ہے
یہ کیسی بولیاں گھر بولتا ہے. ارے واہ واہ واہ. کبھی کمرہ آ جائے گا مزہ. کبھی در بولتا ہے. بہت شکریہ. کبھی کمرہ کبھی در بولتا ہے. یہ کیسی بولیاں گھر بولتا ہے. ایک آنسو ہے جو کچھ کہتا نہیں ہے. ایک آنسو ہے جو کچھ کہتا نہیں. ایک آنسو ہے جو کچھ کہتا نہیں ہے مگر ایک درد اکثر بولتا ہے. واہ واہ واہ. ایک آنسو ہے جو کچھ کہتا نہیں ہے مگر ایک درد اکثر بولتا ہے. ایک درد اکثر بولتا ہے. میرے نزدیک آ کر دھیان سے سن. میرے نزدیک آ کر دھیان سے سن. میرے نزدیک آ کر دھیان سے سن. میرے اندر سمندر بولتا ہے. میرے اندر سمندر بولتا ہے. میرے اندر سمندر بولتا ہے. نہیں دیکھا جو آنکھوں نے ابھی تک. نہیں دیکھا جو آنکھوں نے ابھی تک وہی نادیدہ منظر بولتا ہے. بہت اچھے. نہیں دیکھا جو آنکھوں نے ابھی تک وہی نادیدہ منظر بولتا ہے. مسلسل بولتا رہتا ہے کوئی. مسلسل بولتا رہتا ہے کوئی. کوئی خاموش رہ کر بولتا ہے. مسلسل بولتا رہتا ہے کوئی. کوئی خاموش رہ کر بولتا ہے. بدلتی جا رہی ہے اب روایت. بدلتی جا رہی ہے اب روایت. بدلتی جا رہی ہے اب روایت. لہو خاموش خنجر بولتا ہے. بدلتی جا رہی ہے اب روایت. لہو خاموش خنجر بولتا ہے. کبھی ایک گونجتا سناٹا راحت. کبھی ایک گونجتا سناٹا راحت ہمارے بیچ آ کر بولتا. بہت اچھے. واہ واہ. کبھی کمرہ کبھی در بولتا ہے. یہ کیسی بولیاں. واہ واہ. بہت شکریہ. بہت نوازش. ایک اور سنا دیں اسی خوشی میں. اچھا ایک اور چلیں. یہ خواتین کے حوالے سے آج کی مضبوط عورت کے نام. سرابے خوش گمانی سے کہیں آگے کھڑی ہوں. واہ. سرابے خوش گمانی سے کہیں آگے کھڑی ہوں. میں خود اپنی کہانی سے کہیں آگے کھڑی ہوں. بناتی ہوں یہاں پر خود ہی میں قانون اپنے. بناتی ہوں یہاں پر خود ہی میں قانون اپنے. بناتی ہوں یہاں پر خود ہی میں قانون اپنے. تمہاری حکمرانی سے کہیں آگے کھڑی ہوں. بہا کر جو تمہاری سمت لے جائے گا مجھ کو. بہا کر جو تمہاری سمت لے جائے گا مجھ کو. میں اس دریا کے پانی سے کہیں آگے کھڑی ہوں. بہا کر جو تمہاری سمت لے جائے گا مجھ کو. میں اس دریا کے پانی سے کہیں آگے کھڑی ہوں. کہیں پر خواب کی تعبیر اب بھی منتظر ہے. کہیں پر خواب کی تعبیر اب بھی منتظر. کہیں پر خواب کی تعبیر اب بھی منتظر ہے مگر میں زندگانی سے کہیں آگے کھڑی ہوں. مگر میں زندگانی سے کہیں آگے کھڑی ہوں. تمہارے عشق کی شدت سہارا یوں بنی ہے. تمہارے عشق کی شدت سہارا یوں بنی ہے. تمہارے عشق کی شدت سہارا یوں بنی ہے کہ خوف رائے گانی سے کہیں آگے کھڑی ہوں. تمہارے عشق کی شدت سہارا یوں بنی ہے کہ خوف رائے گانی سے کہیں آگے کھڑی ہوں. کسی خاموش سے پل میں جو آنکھوں کو بھگو دے. کسی خاموش سے پل میں جو آنکھوں کو بھگو دے. میں ایسی شادمانی سے کہیں آگے کھڑی ہوں. کسی خاموش سے پل میں جو آنکھوں کو بھگو دے. میں ایسی شادمانی سے کہیں آگے کھڑی ہوں. بہت شکریہ. بہت نوازش. تو آپ یہ پڑھاتی ہیں اتنا مجھے پتا ہے. جی میں پڑھاتی ہوں لیکن اس سسٹم میں اور کئی سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے اب تو. اور بس یہ کہ کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ آپ کی تدریس میں بھی بہت مدد دیتی ہے. ادب سے اگر وابستہ شاعری میں مدد دیتا ہے. جی تدریس سے آپ کی شاعری میں مدد ملتی ہے
اور شاعری سے آپ کی تدریس میں مدد ملتی یہ ہے. پڑھنے کا ہی تعلق ہے نا جی اس سے. دونوں کا لکھنے پڑھنے سے تعلق ہے. آج آپ دیکھیں جتنے بھی بہت زیادہ مشہور شعراء ہیں تو وہ زیادہ تر تدریس سے منسلک رہے ہیں. پروفیسر سہر انصاری صاحب کا نام کتنا بڑا نام ہے. عبدالسلام صاحب بے شمار لوگ ہیں. جو اس سے تعلیم سے متعلق. جی شاہدہ حسن ہماری بہت اچھی شاعرہ اور کراچی کمان وہ تدریس سے شعبہ تدریس سے منسلک ہے. بہت اچھی پروفیسر تھی پروین شاکر. تو زیادہ تر لوگ تدریس سے منسلک رہے ہیں اور میرا خیال ہے تدریس نے انہیں بہت سہارا دیا ہے اور انہوں نے تدریس کو بہت آگے لے کر گئے ہیں. یہ تو بہت ٹھیک ہے. میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان میں ایک وہ چونکہ علم ہے نا رشتہ ہے آپس میں رشتہ گہرا رشتہ. جی گہرا رشتہ ہے. اور اس کے علاوہ مجھے کچھ تھوڑا سا مطلب دیکھنے کا بھی موقع ملا دنیا کو شاعری کے ذریعے. جی وہ اس میں مطلب تدریس سے تو نہیں لیکن دنیا کو دیکھنے کا موقع اس طرح ملا کہ 3 بار میں ملک سے باہر گئی. اچھا ہندوستان گئی. 7 رائٹرس کانفرنس اٹینڈ کی میں نے. یہ پتہ ہے تو وہاں پہ جا کر میں نے دنیا کو بھی قریب سے دیکھا. وہاں پہ چونکہ ہم ایک ملک میں جاتے تھے لیکن وہاں 7 ممالک کے لوگ ہوتے تھے. بنگلہ دیش کے اور مختلف ممالک افغانستان ایران اور یہ سارے ممالک ہمارے ساتھ ہوتے تھے. ایشیائی ممالک. تو وہاں پہ ہم ان کا کلچر ہمیں نظر آتا تھا ان کا ادب نظر آتا تھا. تو میرا یہ بہت اچھا ایک تجربہ رہا وہاں پہ جا کے کہ میں نے وہاں کے ادب کا بھی وہاں کے لوگوں کا بھی اور وہاں کے ادب کا بھی بہت قریب سے مشاہدہ کیا. اور مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ ادب نے کتنی ترقی کی ہے. کیسے کیسے موضوعات کو ٹچ کر رہے ہیں وہ لوگ جو مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں پہ خواتین وہ شاعری کر رہی ہیں. خاص طور پہ مجھے بنگلہ دیش کا ادب مطلب جو وہاں کی خواتین آئی تھیں اور جو انہوں نے نظمیں سنائی تھیں تو وہ بہت خوبصورت نظمیں تھیں. بہت اچھے موضوعات تھے منفرد. ظاہر ہے کہ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو لوگ اپنا منتخب کلام بھی جو سب سے بہتر ہوتا ہے وہ پیش کرتے. تو لیکن یہ ایک وہاں پہ ایک ترنم کا سلسلہ ہے وہ انڈیا کی شاعری جو ہے. ہاں اگر ہم انڈیا سے اپنی شاعری کا موازنہ کریں تو ہم ان سے آگے نظر آتے ہیں. بے شک یہ بات ہے. میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہی ہوں ممالک کی بات کر رہی ہوں. جو ایران ہے اور وہ جی افغانستان اور یہ سری لنکا اور دیگر جو وہ اپنی زبانوں میں کہہ رہے ہیں ان کا ٹرانسلیٹ کر کے کلام جو پیش کیا گیا. اچھا اسی طرح یو اے میں دیکھا کہ وہاں پہ جب ہم ہوتے ہیں نا تو مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوتے ہیں تو پھر ہم انہیں بلا کے ان سے شاعری سنتے تھے تو وہ بھی تازگی کا احساس ہوتا ہے. تازگی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ وہ دور رہ کے ظاہر ایک الگ ہوتا ہے کہ ورنہ ایک دھارے. اچھا کانفرنس میں چونکہ ایک عام مشاعرے نہیں ہوتے کہ وہ جو ایک پبلک مشاعرے ہوتے ہیں وہ تو ایک الگ ہی طرح کا کلام. جب ہم بھی جاتے ہیں تو عام لوگوں کے سامنے کچھ منتخب کلام پیش کیا جاتا ہے وہی غزلیں. لیکن وہاں کانفرنس میں تو ہر شخص کی کوشش ہوتی تھی نئے سے نئے موضوع اور نئی سے نئی شاعری. تو وہاں پہ ترنم کا سلسلہ بھی نہیں تھا. جو ہندوستان کے لوگ تھے جیسے گلزار وغیرہ تو خیر ترنم سے نہیں پڑھتے. تو گلزار مطلب میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ پڑھتے ہوں لیکن میں نے انہیں وہاں پہ تحت میں نہیں پڑھتے. ہاں تحت میں پڑھتے ہیں. شہریار صاحب تھے اب الگ پیارے ہو چکے ہوں. تو وہ انہوں نے اپنا کلام اس طرح کے لوگوں نے وہاں پہ میرا خیال خواتین نے بھی ترنم سے نہیں پڑھا. لیکن وہاں پہ یونیورسٹیز میں گئی تھی میں. وہ ماحول مختلف ہوگا نا. عام بڑا مشاعرہ جو وہاں کے عام پبلک مشاعرے ہوتے ہیں ان سے ہٹ کے یہ کانفرنس میں نہیں پڑھا. اور وہاں پہ جو یونیورسٹیز میں جیسے جامعہ ملیہ دہلی میں ایک اردو اکیڈمی کا مشاعرہ تھا اس میں بلایا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا وہاں پہ بھی خواتین ترنم سے نہیں پڑھ رہی تھی. لیکن وہاں پہ کلچر ہے بہت الگ. عام لوگ بہت پسند کرتے ہیں. عام لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ہماری شاعری تحت میں ہی ہوتی ہے. لیکن داد تو ہم لوگوں کو بھی بہت شعر کو داد ملتی ہے. ترنم کو داد. یہاں ترنم کوئی بری چیز نہیں اضافی خوبی ہے کہ ترنم سے اور زیادہ حسن آ جاتا ہے. لیکن ابھی ڈرامائی انداز بھی ہے وہ تو نہیں آتا پاکستانیوں کو نہیں آتا. مگر پاکستان میں بھی اب تھوڑا بہت ہو گیا ہے. تھوڑا سا کرتے ہیں کہ نئی نسل کرنے لگی تھوڑا لیکن پہلے لوگ نہیں کرتے. لیکن نہیں. ہاں اتنے آسانی سے پروین شاکر کی ویڈیوز دیکھتے آپ شاہد حسن کی اور ادا جعفری کی تو اتنی روانی سے آسانی سے اپنا کلام پڑھتے تھے. بہرحال ہر وقت جو ہے وہ اس کے نئے تقاضے ہوتے ہیں. اور وقت کے ساتھ کچھ وہ ہو سکتا ہے کچھ وہ ترنم والے پیچھے ہو جائیں. جی یہ آگے چل جائے. ہو سکتا ہے آگے آنے والے سالوں میں یہی ہو.
کیونکہ اصل تو بات ہوتی ہے کہ جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کا کلام ہے، وہ پہنچنا چاہیے. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں سبیہ کہ ان سب مشاعروں سے الگ آپ کی شاعری چھپنا چاہیے. ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کی شاعری جب چھپے گی تبھی وہ زندہ رہے گی. کیونکہ آپ جو کچھ بولتے ہیں، مشاعری پڑھتے ہیں، وہ تو ایک ہوا میں بکھر جاتا ہے. آپ کے لفظ آپ کے ہونے کی گواہی جب ہی دیں گے جب وہ کہیں چھپے، محفوظ رہیں. اور آپ نے یہ جو ایک سلسلہ ہے، یہ بھی تھوڑا سا محفوظ رکھنے کا ہی ہے. میں مجھے کہاں سے یہ شوق ہوا تھا کہ جو پہلے 7 سال پہلے بنائی تھی وہ اب بھی موجود ہے نا نیٹ پہ. جی اب تو نیٹ کی اتنی آسانی آ گئی اتنی ہے، آسانی ہوگی تو اس لیے میں نے یہ اس کو شروع کیا. اور ابھی بھی بہت بڑا کام ہے جو آپ محفوظ کر رہی ہیں. ایک طریقے سے یہ بھی تاریخ محفوظ ہو رہی ہے، آج کا دور محفوظ ہو رہا ہے، آج کے دور کے شعرا محفوظ ہو رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا کام ہے. آپ کا 23واں یہ انٹرویو چل رہا ہے. بہت شکریہ. میری غلطی ہے، میں بہت دیر سے پہنچی، لیکن بس نہیں بس شکریہ. چلیں اب شاعری ایک غزل سنا. تو یہ غزل کسی بھی رائے گانی سے بڑا ہے، کسی بھی رائے گانی سے بڑا ہے، یہ دکھ تو زندگانی سے بڑا ہے. کسی بھی رائے گانی سے بڑا ہے، یہ دکھ تو زندگانی سے بڑا ہے. نہ ہم سے عشق کا مفہوم پوچھو، نہ ہم سے عشق کا مفہوم پوچھو، یہ لفظ اپنے معانی سے بڑا ہے. نہ ہم سے عشق کا مفہوم پوچھو، یہ لفظ اپنے معانی سے بڑا ہے. ہماری آنکھ کا یہ ایک آنسو، ہماری آنکھ کا یہ ایک آنسو، ہماری آنکھ کا یہ ایک آنسو تمہاری راجدھانی سے بڑا ہے. ہماری آنکھ کا یہ ایک آنسو تمہاری راجدھانی سے بڑا ہے. گزر جائے گی ساری رات اس میں، گزر جائے گی ساری رات اس میں، میرا قصہ کہانی سے بڑا ہے. گزر جائے گی ساری رات اس میں، میرا قصہ کہانی سے بڑا ہے. تیرا خاموش سا اظہار راحت، تیرا خاموش سا اظہار راحت کسی کی لن ترانی سے بڑا ہے. تیرا خاموش سا اظہار راحت کسی کی لن ترانی سے بڑا ہے. یہ تو بس ایک شعر کہہ دیا تھا کسی کے لیے، لیکن بس میں اس کے 3 ہی شعر پڑھتی ہوں عموماً. اور یہ شعر جو ہے نا، ہم سے عشق کا مفہوم پوچھو، یہ لفظ اپنے معنی سے بڑا ہے. یہ شعر انور شعور مجھے کسی محفل میں بھی دیکھ لیتے ہیں، میرے بڑے احساس کی بات ہے، تو وہ مجھے قریب بلا کے مجھے میرا یہ شعر سناتے ہیں. ان کو زبانی یاد ہے، اور کسی سے بھی تعارف کروائیں گے تو میرا یہ شعر پڑھ کے کہ ان کا شعر ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ایک شعر، یہ شعر ہے کہ نہ ہم سے عشق کا مفہوم پوچھو، نہ ہم سے عشق کا مفہوم پوچھو، یہ لفظ اپنے معانی سے بڑا ہے. تو یہ بس ہوتا ہے کہ بڑوں کی یہی محبت اور شفقت جو ہوتی ہے یہ یاد رہتی ہے، اور کچھ کرنے پر آپ کو اکساتی ہے جب اتنے بڑے شعراء آپ کی. ایک دفعہ میں لیڈی مکلیگن ٹریننگ کالج ہے لاہور میں، جی جی بی ایڈ کی ٹریننگ ہوتی، تو وہاں میں ایکسٹمپور مشاعرے میں گئی. جی تو وہ ہمیں رات کو لکھنا تھا اور صبح کو پڑھنا تھا. تو وہ اس میں تھے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اور خواجہ ذکریہ جج تھے اس کے، جی اتنے بڑے نام ہیں. تو وہ میں نام لینے گئی تو پھر بھی مجھے پوچھ رہے کہ خود لکھا ہے، تو اگر خود لکھا ہے تو شاباش. تو وہ مجھے اب تک یاد ہے، وہ کتنی پرانی بات. ایسی باتیں یاد رہ جاتی ہیں، اور جب چھوٹے ہوں تو بہت یاد رہتی ہیں. بعد میں بہت کچھ سننے کو اچھی تعریفیں وغیرہ مل جاتی ہیں، وہ بڑوں کی تعریفیں بہت یاد رہتی ہیں. صحیح. تو اب آپ کیا سنیں گی؟ جو آپ میں ایک نئی نظم آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں، کیونکہ نئی نظم ہے اور نئی ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے. جو آپ کے یہ کمپیوٹر یہ ہیں، یہ نظم میں نے گوگل کو مخاطب کر کے لکھی ہے. ہاں مجھے پتا ہے. یہ مجھے بہت پسند ہے نظم. جی شاید پہلے سے ہی واقع. یہ اس کا عنوان ہے گوگل سے. سنا ہے ڈھونڈ دیتے ہو، سنا ہے ڈھونڈ دیتے ہو، وہ ہر شے جو تمہاری دسترس میں ہے، فقط لکھنا ہی کافی ہے. سنا ہے ڈھونڈ دیتے ہو، وہ ہر شے جو تمہاری دسترس میں ہے، فقط لکھنا ہی کافی ہے.
अश्क लिखूं तो अगर मैं अश्क लिखूं तो मुझे तुम मेरे उस अनमोल आंसू का पता दोगे जो पहली बार मैंने अपनी एक मासूम सी ख्वाहिश के मर्द पर बहाया। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर मैं अश्क लिखूं तो मुझे तुम मेरे उस अनमोल आंसू का पता दोगे जो पहली बार मैंने अपनी एक मासूम सी ख्वाहिश के मरने पर बहाया था। अगर मैं हौसला लिखूं, वाह वाह। अगर मैं हौसला लिखूं तो क्या तुम ढूंढ दोगे हौसला वो जिसने मेरा हाथ थामा था, मुझे हर बार गिरने से बचाया था, मगर रास्ते में जाने किस जगह वो हाथ और वो साथ मैंने खो दिया। तब से मैं नीचे गिर रही हूँ और मुझको थामने वाला नहीं कोई। दोबारा दोबारा। अगर मैं हौसला लिखूं, अगर मैं हौसला लिखूं तो क्या तुम ढूंढ दोगे हौसला वो जिसने मेरा हाथ थामा था, मुझे हर बार गिरने से बचाया था, मगर रास्ते में जाने किस जगह वो हाथ और वो साथ मैंने खो दिया। तब से मैं नीचे गिर रही हूँ और मुझको थामने वाला नहीं कोई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत। अगर मैं ख्वाब लिखूं तो, अगर मैं ख्वाब लिखूं तो मुझे क्या अगर मैं ख्वाब लिखूं तो मुझे क्या मेरा पहला ख्वाब ला दोगे। अगर मैं ख्वाब लिखूं तो मुझे क्या मेरा पहला ख्वाब ला दोगे, भले ताबीर हो जाए वो पहले भी कहाँ पाई थी मैंने। भले ताबीर हो जाए वो पहले भी कहाँ पाई थी मैंने, मगर वो ख्वाब तो एक बार फिर से देख लूं जो मुस्कुराहट बन के आंखों में कभी चमका, कभी उम्मीद बनकर आंख की पहनाई में दम का। अगर एक नाम लिखूं तो, अगर एक नाम लिखूं तो मुझे तुम उसके बारे में बता दोगे कि वो कैसा है और किस हाल में है, फिर वही सूरत दिखा दोगे, मेरी उम्मीद को सैराब कर दोगे, मेरे दिल का अंधेरा दूर करके असरे नौ मुझको फिर महताब कर दोगे। ये मैंने वैसे पढ़ी है आपकी पहले, मैंने उस पे डाली थी फेसबुक पे मैंने पढ़ी थी, इसलिए मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। इसको बार बार सुने तो और अच्छा लगेगा, जरूर सुनेंगे दोबारा। बहुत शुक्रिया। और बस यही है कि शायरी की ये जो अब जो फेज है ना आजकल जो लिख रहे हैं वो बड़ी अच्छी आ रही है आपकी शायरी। मैंने आपको पहले एक दिन बताया था। जी आपने कहा था, लेकिन वही बात है कि आजकल मैं बहुत इतनी मसरूफ हो गई हूँ कि थोड़ी सी तवज्जो हट गई है। मैं नस्री कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ हूँ। एक तो ये क़याम रूमी, फिर वो जो है नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन जो है वहाँ इस्लामाबाद में, उन्होंने एक काम मेरे सुपुर्द किया है कि रूमी पे एक किताब मुरतब कर दी हूँ, तो उस किताब ने भी मुझे बहुत मसरूफ कर रखा है। अभी भी मैं उसका काम करके आ रही हूँ। तो वो ये इन कामों में मैं इतना फंसी हुई हूँ कि थोड़ा सा शायरी में मुशायरों को कम वक्त दे रही हूँ, जा नहीं पा रही हूँ तकरीबात में, और बस ये काम मेरे मुकम्मल हो जाए तो फिर इंशाल्लाह। वैसे तो खैर शायरी होती रहती है, लेकिन अभी सुनाने का मौका नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छा आज आपने मौका दिया। मुझे ये कि जब दिमाग होता है ना, ये बात पे मुझे कम टाइम मिलता है ना, तो जल्दी जल्दी से वो काम करता है और अच्छी चीजें आ रही। मैं सही बता रही हूँ, आपकी पहले से मुझे बहुत ताजगी का एहसास हुआ। के साथ साथ वो तो होता है, लेकिन ताजगी का एहसास ज्यादा है जो नई गजलें आपने जो नेट पे मैंने देखी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप खुद इतनी अच्छी शायरा हैं, और अच्छी शायरी की पहचान भी उससे ही होती है जो खुद बहुत अच्छा शायर हो, वरना तो आप देखेंगे फेसबुक पे हर तरह की शायरी को हर तरह के लाइक्स। आजकल तो मतलब उसकी पहचान यही है मशहूर होने की कि उसको लाइक्स कितने मिलते हैं। बदल रहा है और वक्त के तकाज़े जदीद से जदीद तर होते चले जा रहे हैं। अब हम लाइक्स की दुनिया में रहते हैं। कोई बीमारी की खबर देते, कुछ देते, लाइक्स वही ना। अभी हमने अपनी एक दोस्त की बहुत यंग एज में उसका इंतकाल हो गया, शायरा है वो कोयटा की, बहुत अच्छी शायरा थी, तो उसके इंतकाल की खबर डाली और उसके साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की। तो बहुत से लोगों ने बगैर वो खबर पढ़े, यानी जो ऊपर हमने लिखा था वो पढ़े बगैर उसको कहा माशाल्लाह माशाल्लाह लिखा है। इतनी मतलब हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ। अलमिया है ये, नहीं अलमिया है, बिल्कुल बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बस वो देखते भी नहीं है, बस अपना नाम लिखा लाइक किया। तो फिर लाइक की बुनियाद में आप बहुत
اچھا لکھ رہے ہیں. بالکل آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کلام کا. اور میں تو سمجھتی ہوں اگر مجھے 6 لائک مل رہے ہیں 7 لائکس مل رہے ہیں اور اس میں سبیہ صبا شامل ہیں, اس میں شاہدہ حسن کا 1 لائک ہے, اس میں انور شعور مطلب سحر انصاری, تو میرے لیے وہ 6 لائک جو ہیں وہ 600 کے برابر ہیں. تو میں ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ لائک کس نے کیا ہے. تو میرے لیے یہ بہت باعث عزت ہوتا ہے کہ اگر کسی بڑے شخص نے یا بہت اچھی شاعر نے اس کو لائک کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ اس شخص نے پڑھا بھی ہے. بالکل. چلیے غزل اس ماحول کی سنجیدگی کو دور کرنے کے لیے چلیے غزل کوئی ایک عام بھی بات کر لینی چاہیے. جی بالکل جو ذہن میں آئے. بالکل یہ تو بالکل ایسے ہی باتیں ہو رہی ہیں جیسے 2 سہیلیوں کے درمیان بات ہوتی ہے. ایک دفعہ امبرین نے ہمارا انٹرویو کیا تھا ٹی وی پر, تو ہم لوگ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے جیسے مطلب آپس میں سہیلیوں کی باتیں ہوتی ہیں, فون پہ امبرین سے جو گھنٹوں باتیں ہوتی تھیں. تو بعد میں امبرین نے کہا مجھے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ باتیں اس طرح کریں گی جیسے بہت پرانے دوست ملے بچپن کے. ہونی ایسی چاہیے. ہونی ایسے ہی چاہیے کہ انٹرویو کا احساس نہ ہو. تو غزل حاصل ہے کہ بچھڑتے وقت بھی رویا نہیں ہے, بچھڑتے وقت بھی رویا نہیں ہے, یہ دل اب نہ سمجھ بچہ نہیں ہے. بچھڑتے وقت بھی رویا نہیں ہے, یہ دل اب نہ سمجھ بچہ نہیں ہے. میں ایسے راستے پر چل رہی ہوں, میں ایسے راستے پر چل رہی ہوں, میں ایسے راستے پر چل رہی ہوں جو منزل کی طرف جاتا نہیں ہے. میں ایسے راستے پر چل رہی ہوں جو منزل کی طرف جاتا نہیں ہے. محبت کی عدیم الفرصتی میں, محبت کی عدیم الفرصتی نے اسے چاہا مگر سوچا نہیں ہے. محبت کی عدیم الفرصتی نے اسے چاہا مگر سوچا نہیں ہے. جب آئینہ تھا تب چہرہ نہیں تھا, جب آئینہ تھا جب آئینہ تھا تب چہرہ نہیں تھا, ہے اب چہرہ تو آئینہ نہیں ہے. جب آئینہ تھا تب چہرہ نہیں تھا, ہے اب چہرہ تو آئینہ نہیں ہے. میں ایسی سانحے پر رو رہی ہوں, میں ایسے سانحے پر رو میں رہی ہوں, ایسی سانحے پر رو رہی ہوں ابھی جو آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. میں ایسے سانحے پر رو رہی ہوں ابھی جو آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. جو شہر عشق کا باسی ہے راحت, جو شہر عشق کا باسی ہے راحت, وہ تنہا ہو کے بھی تنہا نہیں ہے. جو شہر عشق کا باسی ہے راحت, وہ تنہا ہو کے بھی تنہا نہیں ہے. اور یہ شعر جو ہے میں ایسے سانحے پر رو رہی ہوں ابھی جو آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, یہ میں نے بے نظیر کی شہادت سے کوئی 4 دن پہلے کہا تھا. اور مجھے اتنی حیرانی ہوئی, یہ غزل جو ہے میں نے بے نظیر وہ ایک ہوتا ہے کہ جو کبھی کبھی ہم پہلے سے کہہ دیتے ہیں وہ پھر کہہ ویسے دیتے ہیں اور پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو اور اس دن میں بہت روئی تھی کہ ایسی شخصیت مجھے سیاستدان نے چاہے جو بھی ان کے نظریات ہوں لیکن ایسی شخصیت مجھے بہت پسند تھی, اتنی مضبوط عورت کی جس نے عورت کا مقابلہ نہیں کیا. تو مجھے بہت اچھی لگتی تھی وہ. اور یہ شعر جب میں نے بعد میں دیکھا, میں ایسی سانحے پر رو رہی ہوں ابھی جو آنکھ نے دیکھا نہیں. کبھی کبھی شعر بھی حقیقت بن جاتا ہے. ایسا بس بعض ممی بے چین ہوتی تو کہتی تھی کہ مجھے کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہونے والا ہے, اور جب تک کوئی اطلاع نہیں کچھ آ نہیں وہی ہوتا ہے نا. شاعری کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ افاقی شاعری ہے, نامی شاعری وہی ہوتی ہے جو آنے والے وقت کی نہ بیتے. آپ کو جو نہیں ہو آپ نے دیکھا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرے. تو یہی کہا جاتا ہے سائنس کا اور شاعری کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو سائنس کا شاعری کا یہی گہرا تعلق ہے کہ سائنس جو کرتی ہے آنے والے وقت میں, شاعری اس کو پہلے سے بتا دیتی ہے. جو غالب کی شاعری میں پہلے سے وہ تصورات پیش کیے گئے, اور دیگر شعراء نے کہتے ہیں کہ روبوٹ کے تصور بھی ایک شاعر نے پیش کیا. تو سب کچھ شاعری میں وہ کہا گیا اور وہ سوال اٹھائے گئے جن پہ کام کر کے آگے سائنسدانوں نے اس کو بڑھایا اور عملی طور پہ پیش کیا. اور مصروف نہیں, بچے باہر ہیں, بچے کیا کر رہے ہیں؟ بچے جو ہیں ایک بیٹا باہر ہے, ابھی وہ آیا ہوا ہے اور اس نے MS کیا ہے, باہر گئے تھے وہ جرمنی. اور بیٹی نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ابھی کا مکمل ہوا ہے. اور ایک بیٹی جو ہے اس نے A لیول کیا ہے, اب وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوگا ان کا. ماشاءاللہ بچے اب تعلیمی بڑے بڑے تعلیمی درجوں سے میں آ گئے ہیں یا فارغ ہو چکے ہیں, تو اب تھوڑا سا راوی چل لکھتا ہے. لیکن وہ بات ہے کہ بچوں کے ساتھ بچوں کے مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں, مختلف ہوتے ہیں بچوں
आगे कुछ फिर अब लगता है वो दौर बहुत अच्छा था जब बच्चे छोटे थे, हमारे करीब थे। हाँ चले अब जाते बच्चों की हैं। अलग दुनिया। हाँ, अब हमारे चारों बच्चे बाहर हैं, बस ऐसे ही होता है। यही जिंदगी है। फिर माँ बाप अकेले घूम रहे हैं। सही सही कह रही हूँ, यही जिंदगी है, जिंदगी का रुख यही है। तो अब कुछ और सुनाएंगे। आपकी नात का मजमा में मेरे साथ पड़ा होगा, लेकिन वो फिर आपका मैं किसी दिन और आपको रहमत दूंगी और उसमें से अच्छा आप बताइए क्या सुनाऊँ, नज्म या गज़ल? जो आपका दिल चाहे, आपको जो भी, आपका दिन है ना। अच्छा आपके नाम। अच्छा चलिए मैं आपको जो है, अभी हम आखिरी मरहले में हैं। चलिए मैं एक गज़ल दो तीन गज़ल सुना देती हूँ आपको। हवा के साथ ये कैसा मामला हुआ है, हवा के साथ ये कैसा मामला हुआ है, बुझा चुकी थी जिसे वो दिया जला हुआ है। हवा के साथ ये कैसा मामला हुआ है, बुझा चुकी थी जिसे वो दिया जला हुआ है। हुजूर आप कोई फैसला करें तो सही, हुजूर आप कोई फैसला करें तो सही, है सर झुके हुए दरबार भी लगा हुआ है। हुजूर आप कोई फैसला करें तो सही, है सर झुके हुए दरबार भी लगा हुआ है। खड़े हैं सामने कब से मगर नहीं पढ़ते, खड़े हैं सामने कब से मगर नहीं पढ़ते, वो एक लफ्ज जो दीवार पर लिखा हुआ है। खड़े हैं सामने कब से मगर नहीं पढ़ते, वो एक लफ्ज जो दीवार पर लिखा हुआ है किसका अक्स जो देखा है आईने से अलग, है किसका अक्स जो देखा है आईने से अलग, ये कैसा नक्श है जो रूप पर बना हुआ है, ये किसका ख्वाब है ताबीर के ताक़ुब में, ये किसका ख्वाब है ताबीर के ताक़ुब में, ये कैसा अश्क है जो खाक में मिला हुआ है, ये किसका ख्वाब है ताबीर के ताक़ुब में, ये कैसा अश्क है जो खाक में मिला हुआ है। सितारा टूटते देखा तो डर गई राहत, सितारा टूटते देखा तो डर गई राहत, खबर न थी यही तकदीर में लिखा हुआ है। सितारा टूटते देखा तो डर गई राहत, खबर न थी यही तकदीर में लिखा हुआ है। और एक गजल और सुन लीजिए इसी छोटी बहन में के, भरी कायनात में कैद हूँ, भरी कायनात में कैद हूँ, भरी कायनात में कैद हूँ, मैं सारे जात में कैद हूँ, भरी कायनात में कैद हूँ, मैं सारे जात में कैद हूँ, जिसे कह के भूल चुका है तू, जिसे कह के भूल चुका है तू, उसी एक बात में कैद हूँ, जिसे कह के भूल चुका है तू, उसी एक बात में कैद हूँ। तू निसाब की तरह रूबरू, तू निसाब की तरह रूबरू, मैं हवाला जात में कैद हूँ, तू निसाब की तरह रूबरू, मैं हवाला जात में कैद हूँ। मेरी रूह खाक पसंद है, मेरी रूह खाक पसंद है, मैं नवाज़े रात में कैद हूँ, मेरी रूह खाक पसंद है, मैं नवाज़े रात में कैद हूँ। मेरा हाथ है किसी हाथ में, किसी और हाथ में कैद हूँ, मेरा हाथ है किसी हाथ में, किसी और हाथ में कैद हूँ। कहीं मुंतज़िर है खुशी में मगर, कहीं मुंतज़िर है खुशी मगर, मैं गमे हयात में कैद हूँ। नई सुबह मेरी तलाश में, नई सुबह मेरी तलाश में, मैं पुरानी रात में कैद हूँ। नई सुबह मेरी तलाश में, मैं पुरानी रात में कैद हूँ, भरी कायनात में कैद हूँ, मैं ही सारे जात में कैद हूँ। अगर कोई नज़्म और है तो बस एक नज़्म और पेश कर देती हूँ। उसके बाद हम चलें ठीक है, ये नज़्म है 2050 की एक नज़्म, शायद ये भी आपने सुनी हुई हो। चलिए ये भी एक साइंस और टेक्नोलॉजी से वाबस्ता एक नज़्म है, 2050 की एक नज़्म। मेरे बच्चों, मेरे बच्चों इसे देखो, जो ये इस जार में रखी हुई कमबख्त सी शय है, बहुत पिछले ज़मानों में इसे हम क़ल्ब कहते थे। मेरे बच्चों इसे देखो, जो ये इस जार में रखी हुई कमबख्त सी शय है,
بہت پچھلے زمانوں میں اسے ہم قلب کہتے تھے، ذرا آسان لفظوں میں جو سمجھاؤں، یہ دل تھا اور دھڑکتا تھا ہر ایک انسان کے سینے میں. یہ دل تھا اور دھڑکتا تھا ہر ایک انسان کے سینے میں. خوشی میں یہ بہت سرشار ہوتا تھا، دکھوں میں ڈوب جاتا تھا. خوشی میں یہ بہت سرشار ہوتا تھا، دکھوں میں ڈوب جاتا تھا. کھلونا جب کوئی امید کا ہاتھوں سے گر کر ٹوٹ جاتا تو یہ دل بجھتے دیے کی لو کی صورت تھر تھراتا تھا. کوئی بھولا ہوا وعدہ، کوئی بچھڑا ہوا لمحہ درے دل پر کبھی دستک جو دیتا، اداسی دھند بن کر گرد اس کے پھیل جاتی تھی. دریدہ خواب، تشنہ آرزوئیں، عشق کی وحشت اسے پہروں رلاتی تھی. ذرا سی ٹھیس اس کو توڑ دیتی، ذرا سی ٹھیس اس کو توڑ دیتی تھی، مگر امید کا مرہم اسے پھر جوڑ دیتا تھا. جو قسمت کی لکیروں میں نہ ہو شامل یہ اس سے پیار کرتا تھا. جو قسمت کی لکیروں میں نہ ہو شامل یہ اس سے پیار کرتا تھا. بہت نادان تھا، کچھ ایسی چیزوں کے لیے اصرار کرتا تھا جو اب ہے آؤٹ آف فیشن. بہت نادان تھا، کچھ ایسی چیزوں کے لیے اصرار کرتا تھا جو اب ہے آؤٹ آف فیشن. یہ دل راہ ترقی میں پڑا بھاری سا پتھر تھا، ہماری زندگی کو یہ بہت ڈسٹرب کرتا تھا. سو ہم نے اس کو اپنے جسم سے بے دخل کر کے میوزیم میں رکھ دیا. اور اب نہ آنکھیں خواب بنتی ہیں، نہ پلکوں پر کسی کی یاد ہلکی سی نمی بن کر اترتی ہے. نہ موسم ہمیں آواز دیتے ہیں، نہ موسم ہمیں آواز دیتے ہیں، نہ خوشبو بات کرتی ہے، نہ شعروں میں سجے لفظوں کی کوملتا کسی جذبے کو چھوتی ہے. نہ آنکھیں بھیگتی ہیں اور نہ جذبے آنچ دیتے ہیں. نہ آنکھیں بھیگتی ہیں اور نہ جذبے آنچ دیتے ہیں. نہ کوئی وصل کی خواہش، نہ کوئی ہجر کا دکھ ہے. مگر کیا فرق پڑتا ہے، مگر کیا فرق پڑتا ہے، ترقی کے لیے انسان قیمت تو چکاتا ہے. بہت مزہ آیا، بہت اچھی شاعری سننے کو ملی. بہت شکریہ آپ کا. اور بہت آئندہ پھر انشاءاللہ ہم کسی اور اچھی سی شاعرہ کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے. اللہ